तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कुरान स्टडी शुरू होगी सूरत नंबर 11 और उसकी आयत नंबर 45 से इंशाल्लाह। ये पीछे की 2 वर्सेस जो पिछली दफ़ा सिस्टर ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं, मैं उनको दोबारा पढ़ूंगी ताकि आगे की जो आयत हैं वो अ, उससे रिलेटेड हैं। तो सूरत नंबर 11 जिसका नाम हुद है, उसकी आयत नंबर 45 से इंशाल्लाह आज मैं शुरू करूंगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Noah implored his Lord, my son is a member of my family, and promise, and your promise is the truth. You are the wisest of the wise. नोआ ने अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरा बेटा मेरे ख़ानदान का एक फ़र्द है और तेरा वादा सच्चा है। तू दानाओं में सबसे ज़्यादा दाना है। आयत नंबर 46, The myth of intercession. He said, O Noah, he is not of your family. It is unrighteous to ask me for something you do not know. I enlighten you, lest you be like the ignorant. शफात का झूठा अकीदा। उस अल्लाह ने कहा, ए नूह, वो तुम्हारे ख़ानदान का नहीं है। ये नाहक है कि तुम मुझसे ऐसी चीज़ मांगो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। मैं तुम्हें आगाह करता हूँ, ऐसा ना हो कि तुम जाहिलों की तरह हो जाओ। इंटरसेशन इज सेटन्स मोस्ट इफेक्टिव बेट। तो इसका फुट नोट है आयत नंबर 46 का, मैं उसको भी पढ़ूंगी। इंटरसेशन इज सेटन्स मोस्ट इफेक्टिव बेट to entice people into idol worship. However, Abraham could not help his father, nor could Noah help his son, nor could Muhammad help his own relatives. इसका उर्दू तर्जमा है, शफात का अकीदा शैतान का सबसे मौसर जाल है ताकि लोगों को शिर्क की तरफ वरगला सके। ताहम इब्राहीम अपने बाप की मदद नहीं कर सका, ना नूह अपने बेटे की मदद कर सका, और ना ही मोहम्मद अपने रिश्तेदारों की मदद कर सका। इसके लिए कुरान में सूरत नंबर 2 अल-बकरा की आयत नंबर 254 और सूरत नंबर 9 सूरत तौबा की आयत नंबर 80 और 114 आप रेफरेंस के लिए इसको देख सकते हैं। आयत नंबर 47, He said, My Lord, I seek refuge in you, lest I implore you again for something I do not know, unless you forgive me and have mercy on me, I will be with the losers. उसने कहा, है मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दोबारा तुझसे ऐसी चीज़ मांगूं जिसका मुझे इल्म नहीं। अगर तूने मुझे माफ़ ना किया और मुझ पर रहम ना किया तो मैं नुकसान उठाने वालों में हूँगा। It was proclaimed, ayat number 48, It was proclaimed, O Noah, disembark with peace and blessings upon you, and upon nations who will descend from your companions. As for the other nations descending from you, we will bless them for a while, then commit them to painful retribution. ये ऐलान किया गया, ए नूह, उतर जाओ सलामती और बरकतों के साथ तुम पर और उन उम्मतों पर जो तुम्हारे साथियों की नस्ल से आएंगी,
جہاں تک تم سے نکلنے والی دوسری قوموں کا تعلق ہے، ہم انہیں کچھ عرصہ نعمتوں سے نوازیں گے، پھر انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ آیت نمبر 49۔ This is news from the past that we reveal to you. You had no knowledge about them, neither you nor your people before this. Therefore, be patient. The ultimate victory belongs to the righteous. یہ ماضی کی خبریں ہیں جو ہم تم پر ظاہر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے تمہیں ان کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، نہ تمہیں نہ تمہارے لوگوں کو، اس لیے صبر کرو، آخری فتح صادقین کی ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ اب میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی، یہ میں نے 4-5 آیتیں پڑھی ہیں کہ نمبر 1 شفاعت کا عقیدہ جو شیطان نے پچھلی دفعہ سسٹر نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا تھا کہ ہر انسان میں، ہر مذہب میں اس نے کہیں نہ کہیں یہ عقیدہ لوگوں کو دیا ہوا ہے اور یقین دلایا ہوا ہے کہ جن پروفٹس کو ان کی زندگی میں لوگوں نے ان پر یقین نہیں کیا، ان کے مرنے کے بعد انہوں نے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر میں کھڑا کیا اس یقین کے ساتھ کہ وہ ان کی شفاعت کریں گے اور قیامت کے دن وہ ان کو جہنم کی آگ سے، اگر انہوں نے اس دنیا میں غلط کام کیے ہیں، گناہ کے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین صحیح عقیدے کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، پھر بھی وہ ان کی مغفرت کروانے میں ان کی مدد کریں گے۔ تو ایک یہ عقیدہ، تو اس عقیدے کا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگلی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال دی ہے ہمیں ہسٹری کی، نوح کے بیٹے کی، کہ جس وقت ایک لہر آئی اور وہ نوح کے بیٹوں کو اپنے ساتھ لے گئی، تو اس وقت نوح نے اپنے رب کو پکارا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ یہ میرے فیملی کا، میرے خاندان کا فرد ہے، میرا بیٹا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے نوح کو سرزنش کی اور اس سے کہا کہ میں نے تمہیں علم دیا ہے، تمہیں روشنی دی ہے، تمہیں سمجھ دی ہے، تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ تمہارے خاندان کا فرد نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ناحق ہے کہ تم مجھ سے ایسی چیز مانگو جس کا تمہیں علم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم جاہلوں کی طرح ہو جاؤ۔ یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی زور سے سرزنش نوح کو آئی کہ اس دنیا میں یہی چیزیں ہیں جن کے پیچھے میجورٹی آف دا ہیومن بینگ، انسان جو ہے ان چیزوں کے حصول کے پیچھے ہیں، فیملی، خاندان، اولاد، اچھا کر لیں برا کر لیں، اولاد کو بچانے کے لیے جھوٹ بول لیں، اولاد کو کے لیے رزق حرام کھا لیں۔ سو یہ اولاد ایک اللہ تعالیٰ نے نام کے ساتھ بتایا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارا پیسہ جو ہے منی، یہ ایک بہت بڑی آزمائشیں ہیں اس دنیا میں، جو کہ ہر انسان ان 2 آزمائشوں میں سے گزرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور آزمائشیں، لیکن یہ 2 آزمائشیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام سے ذکر کیا ہے، ہر انسان اس میں سے گزرتا ہے، چاہے وہ اولاد ہونے کی صورت میں آزمائش ہے، چاہے وہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں آزمائش ہے، اور چاہے آپ کے پاس بہت مال و دولت ہے تو بھی آزمائش ہے، اور اگر غربت ہے تو بھی آزمائش ہے۔ لیکن یہ آزمائش، یہ دونوں سچویشنز آزمائش اگر نہیں ہے تو صرف ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور ان کی شان کا اور ان کی صفات کا مکمل علم ہے،
اور وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں، بہت ہی کم ہیں آج کل کے دور میں. تو چند ہیں جن کو پتہ ہے، تو جب ان کو یہ چیزیں پتہ ہیں تو ان کے لیے یہ چیزیں آزمائش نہیں بنتی ہیں، کیونکہ وہ نالجیبل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے. اور جب وہ ان کے اوپر اس طرح کی، چاہے وہ مال و دولت کی آزمائش آئے، زیادتی یا کمی کی صورت میں، یا اولاد کی، تو وہ صرف اور صرف اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور صرف اپنے رب کو امپلور کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نبی کی مثال دے رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا تھا، اور ایک لمبا عرصہ تک انہوں نے اپنے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو ڈلیور کیا لوگوں تک. اور اتنے 100 سالوں میں سوائے چند لوگوں کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہ لائے. اور جو ایمان نہ لائے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ ایک نوح کا بیٹا تھا اور ایک اس کی بیوی تھی. تو یہ دونوں خاندان کے فرد، اور نوح نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت سرزنش کا اس کو سامنا کرنا پڑا. اس کے نتیجے میں تو سوری سسٹر، میں کاٹ رہی ہوں. نوح کی بیوی نہیں تھی، لوط کی بیوی تھی. نوح ایک کا بیٹا تھا. نوح کی بیوی بھی ایک جگہ پر ہے کہ اچھا، وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی. جی، اگر کسی اور بہن بھائی کو یاد ہو تو انشاءاللہ. جی مجھے یاد ہے. جی، تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی سرزنش نوح کو آئی تو فوراً اس نے اپنے رب سے معافی مانگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور ان کی پناہ مانگی. اور اس نے کہا کہ میرے رب، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ میں دوبارہ آپ سے کوئی ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہ ہو. اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر اپنا رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. جیسے ہی اس کو اپنی غلطی اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی آئی، سرزنش آئی، اس نے فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے نوح نے معافی مانگی. اور اللہ تعالیٰ سے بڑا غفور و رحیم کون ہے، انہوں نے اس کو فوراً معاف کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ اعلان کیا گیا، اے نوح اتر جاؤ سلامتی اور برکتوں کے ساتھ تم پر اور ان امتوں پر جو تمہارے ساتھیوں کی نسل سے آئیں گی. جہاں تک تم سے نکلنے والی دوسری قوموں کا تعلق ہے، ہم انہیں کچھ عرصہ نعمتوں سے نوازیں گے اور پھر انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے. تو نوح نے پہلے عذاب آنے سے پہلے، یہ فلڈ آنے سے پہلے، اس نے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ سے، میں پیرافریزنگ کروں گی، دعا کی کہ یا اللہ اس زمین پر ان ڈسبلیورز، یعنی کہ یہ جو منکر ہیں، کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ سوائے اور کافروں کے کسی اور چیز کو برتھ نہیں دیں گے. یعنی کہ ان میں سے جو ان کی اولاد بھی نکلے گی وہ بھی کافر ہوگی، تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا. تو اس میں اس کا بیٹا بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی. سوائے چند ان مومنین کے جس میں نوح بھی شامل تھا، اور میں بھی اس کی فیملی کے اور لوگ بھی تھے ہوں گے، لیکن ان دو کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ دونوں کا بھی ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے. تو جب آپ اس سے انسان کی کمزوری کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ جو چیز ہم دوسروں کے لیے امید کرتے ہیں کہ اتنے 100 سال ہو گئے میں ان کو
اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، وحدانیت کا پیغام دے رہا ہوں، اور یہ لوگ سوائے اس کے کہ یا مذاق اڑاتے ہیں یا آ، آ، جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں پیغام کو. تو آخر تنگ آ کر نوح نے یہ دعا کی، تو وہ دعا سب کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جب انہی کافروں میں جو ہے اور انہی منکرین میں آپ اپنے فیملی کا کوئی فرد دیکھیں تو اس وقت آپ امپلور کریں کہ نہیں اس کو نہیں، جبکہ باقی سب کے لیے نبی نے ایک طرح سے ان کو بد دعا دی کہ ان میں سے کوئی بھی نہ بچے، کیونکہ یہ سوائے ڈسبلیورس کے یعنی کہ کافروں کے، منکرین کے، اور کسی چیز یہ پیدا بھی کریں گے تو آگے ان کی اولاد بھی وہی کچھ ہوگی. تو جب وہی چیز انسان کے اپنے اوپر آتی ہے تو کس طرح انسان اس وقت بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا دعا کی تھی. یہ ایک جسٹ میرا اپنا تجزیہ ہے اس آیت کے بارے میں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ میسنجرز کے پاس کیا کیا پاورز تھیں یا نور کے بنے ہوئے تھے یا ان سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں انسانوں میں اس کی بھی پیرافریزنگ کر رہی ہوں کہ میں نبی یا رسول بھیجوں گا تو وہ انسان ہی بھیجوں گا. تو جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں ہمارے پاس وہ سب انسان تھے، بالکل ہماری طرح، جس طرح ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد دہانی آتی ہے تو فرق اتنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے وہ فوراً سجدے میں گر کے معافی مانگتا ہے، جیسا کہ نوح نے کی، فوراً اپنی غلطی کا احساس کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی. اور جو مسلسل کافر ہیں اور شرک کرتے آئے ہیں وہ کبھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں کرتے، بلکہ ان کی ایگو ان کو اور اوپر لے جاتی ہے. تو جی ایک منٹ، سوری مجھے تھوڑا سا وہ میرا پیج تھوڑا سا موو ہو گیا ہے تو اس وجہ سے میں کچھ ٹائم لے رہی ہوں. جی تو نوح نے الحمدللہ معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک محفوظ مقام پر ان کو آباد کیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے جو نسلیں آئیں گی اور ان سے دوسری قومیں جو ہیں وہ بھی نکلیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی اس کو بتایا کہ کچھ عرصے تک اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں جاری رکھیں گے اور پھر انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے. وہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ایون وہ جو ایمان لے آئے تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ مقام پر نکالا، آگے جا کر ان کی بھی نسلوں میں سے ایسے نکلیں گے جو پھر شرک جو ہے اور دوسرے خدا اور جو سچا مذہب ہے اللہ تعالیٰ کا وحدانیت کا، اس کے اندر مزید بدعتیں اور اس کے اندر ملاوٹ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمیں معلوم ہے کہ جو ان کے اطاعت گزار ہیں ان پر نہیں آتا، عذاب صرف ان لوگوں پر آتا ہے جو گناہ گار ہیں. تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایون فیوچر کی آگے ان نسلوں میں سے کیا نکلنے والا ہے اور کہاں تک ان کی نسلیں، جب تک ان پر نعمتیں ہیں آف کورس وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور پروٹیکشن میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے اس کو اپہولڈ کیا ہوا ہے. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت، اور جب تک انہوں نے کی ان نسلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں رہ گئیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر نوازی. لیکن جب آگے کی نسلیں اس
سمجھیں کہ اس مذہب میں، اللہ تعالیٰ کے پیور مذہب میں جس وقت اور ملاوٹ کر لیں تو پھر وہ عذاب کی مستحق ٹھہرتی ہیں۔ آیت نمبر 49، یہ ماضی کی خبریں ہیں جو ہم تم پر ظاہر کر رہے ہیں، اس سے پہلے تمہیں ان کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، نہ تمہیں نہ تمہارے لوگوں کو، اس لیے صبر کرو، اور آخری فتح جو ہے وہ صادقین کی ہے۔ تو یہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ سب مثالیں یا ماضی کے جو قصے ہیں ہمیں صرف کہانی سنانے کے لیے نہیں، بلکہ ان میں بہت زیادہ سبق ہے، بہت کچھ لرن کرنے کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ لرن اس طرح کریں کہ جو مسٹیکس اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ ان سے ہوئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسٹیکس کو، ان غلطیوں کو کرنے سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ان کے اچھے کام ہیں وہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں، جو صحیح راستہ تھا اس کے بارے میں بھی ہمیں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اپنی رحمتوں سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 50، خود one and the same message. To Ad we sent their brotherhood. He said, O my people, worship God. You have no other God besides him. You are inventing. ہود ایک ہی پیغام، ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا ہے میرے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم اختراع کر رہے ہو۔ آیت نمبر 51، O my people, I do not ask you for any wage. My wage comes only from the one who initiated me. Do you not understand? اے میرے لوگو، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت صرف اسی کی طرف سے آتی ہے جس نے میری تخلیق کی۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ آیت نمبر 52، O my people, seek forgiveness from your Lord, then repent to him. He will then shower you with provisions from the sky and augment your strength. Do not turn back into transgressors. اے میرے لوگو، اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس سے توبہ کرو، پھر وہ تم پر آسمان سے رزق نچھاور کرے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا، پھر سے گناہوں کی طرف نہ پلٹ جاؤ۔ تو نوح کے بعد اللہ تعالیٰ کو صرف صحیح علم ہے کہ ہود جو اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر تھے وہ کتنے عرصے کے بعد آئے، کتنا ٹائم لگا نوح کے ان لوگوں کو جو بلیورز تھے، اور ان آگے آنے والی ان کی نسلیں جو ہیں کہاں جا کر ان کے اندر یہ سمجھیں کہ شرک کی عادت جو ہے یا شرک کی ملاوٹ ان کے ریلیجن میں یا ان کے مذہب میں یا ان کی پریکٹسز میں ہو گئی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خود کا ماشاءاللہ خود کا بھی ایک ہی پیغام تھا جو نوح کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اور اس نے لوگوں کو صرف ایک پیغام دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو جو بدعات ہیں، جو اختراعات تھیں، وہ یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک اس قوم میں بے انتہا اختراع جو ہے وہ انوویشنز ان کے مذہب میں آ گئی تھیں، اور جب وہ بہت حد تک بگڑ گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی رحمت سے لوگوں کے پاس اپنا نبی بھیجتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ سیدھے راستے پر آ سکیں۔ تو وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، سیم چیز نوح نے بھی کہی تھی، اور اس نے کہا کہ میری اجرت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے جس نے میری تخلیق کی ہے۔ اور اس نے اپنے لوگوں کو یہ بھی کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس سے توبہ کرو، اور پھر وہ تم پر آسمان سے رزق نچھاور کرے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔
اور دوبارہ گناہوں کی طرف نہ پلٹوں۔ تو جس وقت انسان کو غلطی کا احساس ہوتا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے کہ پہلے جب انسان اپنی غلطی کا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو غلطی کا احساس ہو تو اس کے بعد یہ ایک پروسیس ہے کہ انسان تو معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے ریئلائزیشن کے بعد کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پہلی چیز ریئلائزیشن ہے، گناہ کا احساس ہونا کہ یہ میرے سے گناہ ہوا، چاہے وہ شرک کا ہے یا چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم عدولی کی صورت میں آپ سے ہوا۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی عدولی کرتے ہیں تو وہ ہم سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ تو اس میں پہلا چیز ہے احساس کرنا، آپ کو ہو گیا، الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی غلطی کا احساس کیا، اور اس کے بعد آپ توبہ کرتے ہیں کہ اب میں دوبارہ یہ غلطی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ دوبارہ نہیں کروں گا۔ اور پھر جس وقت آپ ریفارم کرتے ہیں، یہ آپ کا ریفارم ہے کہ دوبارہ آپ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ اب یہ میرے سے ویکنس ہے، میرے سے بار بار غلطی ہو رہی ہے، میں اس کو دوبارہ نہیں کروں گا۔ سمجھے ایک چھوٹی سی مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے سے منع کیا ہے، بہت کامن ہے، 4 لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں، چاہے آپ کام پر چلے جائیں، ریئلائز کیے بغیر انسان 2 لوگوں کی گفتگو میں آپ کی نیت نہ بھی ہو تو انسان اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب احساس آپ کو ہو جائے کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں ایسے لوگوں میں بیٹھ گیا تھا، مجھے اٹھ جانا چاہیے تھا، جس وقت غیبت شروع ہوئی میں نہیں اٹھ سکا، بھول گیا، شیطان نے بھلوا دیا۔ تو سبحان اللہ، یہ احساس، اور پھر اس کے بعد معافی مانگنا، اور پھر توبہ کرنا، اور اس کے بعد انسان کانشیس رہتا ہے کہ دوبارہ اس قسم کی سچویشن آئے تو میرے سے نہ ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ لیکن جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتا ہے تو وہ یہ بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، نوح کے ساتھ بھی، کہ اللہ تعالیٰ رزق میں فراغت دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے پراسپیرٹی آتی ہے، خوشحالی آتی ہے لوگوں کی زندگی میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی خود ان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری طاقت میں بھی اضافہ کریں گے، کیونکہ خوشحالی کے ساتھ، اور جب آپ صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ مان لیں تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے نوازتے ہیں، یہ ہم لوگ بعض دفعہ ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نچھاور کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یقیناً جس وقت ہم سے حکم عدولی ہوتی ہے تو اس کے بھی کانسیکوینسز ہم لوگ ان سے گزرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ آخری آیت ہے یہ 53۔ They said, "O Hud, you did not show us any proof, and we are not abandoning our gods on account of what you say. We will never be believers with you." تو اس کے قوم کے لوگوں نے، یہ میں خود سے کہہ رہی ہوں، انہوں نے کہا، اے ہود، تم نے ہمیں کوئی ثبوت نہیں دکھایا، اور ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ہرگز تمہارے ساتھ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کا جواب تھا کہ انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں کوئی ثبوت نہیں دکھایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسے میسنجر بھی بھیجے جنہوں نے بے انتہا ثبوت دکھائے، وہ لوگ بھی جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا وہ ان ثبوتوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، اور یہ لوگ ہیں جو ثبوت مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام، واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت، وہ پیغام خود سے اتنا بڑا ایک ثبوت ہے انسان کے لیے، کوئی اگر سمجھ کے ساتھ سنے
اور جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کہ اس کے بعد آپ کو اور کوئی ثبوت تو ہر طرف ہیں. انسان اگر دیکھے، چاہے وہ آسمان میں دیکھے، چاہے زمین میں دیکھے، چاہے انسان اپنی تخلیق میں دیکھے کہ یہ سب کس نے ہمیں ہماری تخلیق کی اور اس زمین کی اور گیلیکسیز اور آپ چاند سورج ستاروں کو دیکھتے ہیں تو یہ ثبوت کافی ہیں. اگر اس کے ساتھ کوئی آپ کو پیغام دیتا ہے کہ یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اور صرف ان کی عبادت کرو، تو اس ثبوتوں کے لیے یہ چیزیں ہمارے ارد گرد کافی ہیں. ہمارا اپنا وجود کافی ہے اس ثبوت کے لیے. لیکن انسان ایک سسٹم ہے وہ انسانوں کی بغاوت کا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کہ مسلسل پھر بھی اپنے نبی، اپنے رسول، اپنی کتابیں، اپنا پیغام انسانوں کی طرف بھیجتے رہے کہ شاید ان میں سے کوئی چند ہی کیوں نہ ہوں، شاید وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے مستحق ٹھہر جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں. تو یہ فری ول جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کے ساتھ نوح کے لوگوں نے بھی اپنے فیصلے کیے، ہود کے لوگوں نے بھی، اور اس کے بعد آنے والی قوموں، یہاں تک کہ ہم لوگ جو اب اس دنیا میں ہیں اب ہماری باری ہے. وہ ماضی کے لوگ، ان کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہسٹری بتائی ہے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں. تو اب یہ ہماری باری ہے. وہ اپنی باری کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں کہ ہم کس طرح بہیو کرتے، کیا ہمارا رسپانس بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں رکھیں ان جیسا ہے کہ اگر پیغام اور ثبوت سامنے رکھا جائے تو جواب دیں کہ یہ صرف جادو ہے اور کچھ نہیں ہے، یا یہ سمپل حساب کتاب ہے، یہ جمع تفریق ہے. اب ہمارے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اپنی ثبوت، اپنی نشانی جو ہے وہ بھیجی ہے، جو یہود کے لوگ یا نوح کے لوگ یا بعد میں آنے والے نبیوں سے لوگ مانگ رہے تھے اور انہوں نے دکھائے. اور ہمارے وقت کے لیے ہمارے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ جو ہے وہ ظاہر کیا ہے. لیکن ہمیشہ ایک میسج ہے اور ایک ہی لوگوں کا رسپانس ہے. جیسے ان لوگوں نے انکار کیا، اب بھی بہت سارے لوگ، میجورٹی دنیا میں، جن کو یہ حساب کا معجزہ جو ہے قرآن میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا اپنی رحمتوں سے دکھائیں، تو بہت سارے لوگ اس پر ہنس پڑتے ہیں کہ یہ تو سیدھا جمع تفریق ہے اپنی مرضی سے آپ کی، ہمیں تو اس میں کوئی معجزہ نظر نہیں آتا. ان کو وہ والے معجزے چاہیے جو موسیٰ اور عیسیٰ کی قوم کو ملے تھے، پر ان کی قوم کو بھی ملے تھے تو انہوں نے ان معجزوں پر یقین نہیں کیا تھا. اور ابھی بھی اگر وہ معجزے بھی ان لوگوں کو دکھا دیے جائیں تو یہ پھر بھی اس پر یقین نہیں کریں گے. یہ کہیں گے اے آئی ہے یا جادو ہے یا کچھ اور ہے. تو بات یہ ہے کہ پیغام ہمیشہ سے ایک رہا اور لوگوں کا رسپانس بھی ہمیشہ سے ایک رہا اور ایک رہے گا. اور یہ اس ثبوت سے فائدہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے چند سولز ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نکالا، سب کے لیے ہے، لیکن خوش نصیب وہ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ جو ہے، یہ ثبوت جو ہے سمجھ آ جائے گا. تو سبحان اللہ، اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے اگر وہ اس دنیا میں اس آخری چانس میں اپنی اصلاح اگر ہم سب کر سکیں تو انشاءاللہ. میں یہاں پر آج کی قرآن سٹڈی ختم کرتی ہوں انشاءاللہ. اب باقی بہن بھائی موجود ہیں، اگر کوئی اپنا مزید اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہے تو انشاءاللہ. السلام علیکم. MashaAllah. Thank you, sister. Thank you, sister. Praise God. MashaAllah. Praise God.
ماشاءاللہ، یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نو کی بیوی کے حوالے سے، میں وہاں تھوڑا سا یہ ریفلیکٹ کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ سورہ 66 کی آیت نمبر اگر 10 پہ ہم جاتے ہیں تو اس کی ہیڈنگ دا میتھ آف انٹرسیشن شیٹرڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ God cites as example of those who disbelieved the wife of Noah and the wife of Lot. They were married to two of our righteous servants, but they betrayed them, and consequently they could not help them at all against God. The two of them were told, enter hellfire with those who believed it. I mean, ایک ہی ورس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں، اس کی میں رفلی پیرافریزنگ کرتا ہوں کہ جو جنہوں نے کفر کیا، دا وائف آف نوح اینڈ دا وائف آف لاٹ، یہ دونوں کی بیویاں جو تھیں وہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دو ہی بہت ہی متقی پرہیزگار سرونٹس کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، they were married to them، لیکن انہوں نے ان کو دھوکہ دیا۔ اس کے نتیجے میں جس وجہ سے ان کو دھوکہ دیا تھا، جن کے پیچھے جو بھی ان کے آپس میں لوگوں کو ملا کے جو دھوکے ووکے دیے ہوں گے، لاٹ کا ہو سکتا ہے سمجھ میں آئے کہ وہ لاٹ کی بیوی جو تھی وہ اس کو ہو سکتا ہے جب وہ میں تو ویسے ہی رفلی کہہ رہا ہوں، گاڈ نوز ایگزیکٹلی، ہو سکتا ہے وہ جو دو اینجلز آئے ہوں تو انہوں نے سب جو خبر پھیلا دی ہو کہ اس کے پاس یہ اس طرح کی مخبری کر دی ہو، کچھ بھی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں، تو بس انہوں نے دھوکہ دیا۔ تو امیجن کرے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو they were told، ابھی تو دوزخ بنا بھی نہیں ہے، امیجن کرے، ابھی تو قیامت کا دن آیا بھی نہیں ہے، قیامت کے دن کے بعد ایک آٹھویں کائنات بنے گی جو کہ دوزخ جہاں پہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ already ماضی میں بیان کریں کہ ان کو بتا دیا گیا کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ تم دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ امیجن دیٹ، یہ کوئی ایسی بات کرنا، اب کبھی شاید دنیا میں دیکھا ہو، کبھی کوئی لوگ بہت ہی غصے میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کیسے دھمکی دیتے ہیں، مطلب تو گیا، مطلب اس طرح کی بات کرنی کہ تو بس ختم ہو گیا، ابھی ہوا نہیں ہے لیکن اس کو، کیونکہ اس کو اتنی اسٹرانگ لینگویج میں بات کرنا کہ تو سمجھ لے تیرا بیڑا غرق ہو گیا، مطلب اگر آپ بات میری سمجھ رہے ہیں تو اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا ہے، دے ور ٹولڈ تم داخل ہو جاؤ۔ یہ ایسے کہ ایک واقعہ ہو چکا ہے، جیسے میں نے اتنی ہیوی، اگر اس کو ہم لوگ جا کے اینالائز کرنا، بہت ہی ہیوی لینگویج ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ جب قیامت دوزخ میں کے بعد ان کو کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ دیا گیا، ان کی ججمنٹ بھی ہوگی and they practically entered hellfire۔ یہ ہے اس کا۔ اور یہاں پہ اگر آپ ہود کے حوالے سے بات کریں تو ہم نے جو سورہ 7 میں پڑھا تھا ہود کے بارے میں، تو جب ہود اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ نا کہ ایمان لے آؤ، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ جو ان کے لیڈرز تھے جو انہوں نے کفر کیا ہود کی قوم میں سے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تمہیں دیکھتے ہیں ہود کے بیہیونگ فولشلی اینڈ وی تھنک یو آر لائر۔ ایک پیغمبر آپ کے پاس آیا ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ایک خالص اللہ کی بات کرو، تو اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں تم بڑے، مطلب امیجن کریں فولشلی، نہایت بدترین طریقے سے کوئی تم ایکٹ کر رہے ہو، کسی کو کہنا، اتنی انسلٹنگ وے میں جواب دیا انہوں نے۔ وہ کچھ اور بھی اچھے طریقے سے بھی بات کر سکتے تھے لیکن بہت ہی ایروگینٹ اور بہت ہی انسلٹنگ وے میں کہا، اور پھر اینڈ میں کہا کہ تم وی تھنک یو آر اے لائر، ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ تو وہ جواب میں کیا دیتے ہیں، آیت نمبر سورہ 7 کی آیت نمبر 67 میں، یہ میرے اس کی پیرافریزنگ کرتا کہ میرے میں کوئی ایسی فولشنس نہیں ہے، میں تو ایک اللہ کا پیغمبر ہوں جو کہ شاید کائنات کے یونیورس کے مالک ہیں، اینڈ میں صرف تمہیں اپنا پیغام دینے آیا ہوں۔ تو پھر اب یہاں پہ دیکھیں آیت 69، یہ ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر لائٹ شیڈ کرتی ہے کہ یہود کے لوگ تھے، یہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ کفر میں پڑے تھے اور بتوں کی بات کر رہے تھے، ان کو کچھ اندازہ نہیں تھا۔ اب یہ 69 میں اگر ہم جا کے پڑھے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک انسان آئے اور تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہیں خبردار کر رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں ریکال، یاد کرو کہ تو انہوں نے تمہیں سب انہیریٹ کیا، تم نے جو بھی، کس کے بعد، آفٹر دا پیپل آف نوآ، یہ آیت نمبر 69 میں، آفٹر دا پیپل آف نوآ، یہاں بھی ہود کا واقعہ نوح کے بعد آ رہا ہے، امیجن دیٹ۔ ان کو وارن کر رہے ہیں کہ تمہیں ہم نے، اللہ تعالیٰ نے انہیریٹ کیا
So you inherited after the people of Noah and multiplied your numbers. Remember God's blessing that you may succeed. अब ये बात बहुत गौर करने की है. ये उहद के लोग कोई मतलब कोई अजनबी नहीं थे. उनको पता है नूह के साथ क्या हो गया. उनकी किताबों में, उनकी किस्सों में लिखा हुआ कि एक पैगंबर आया था, नूह 950 साल रहा, फिर उसने कश्ती, वो एक बोट सी बनाई, और जो उनके साथ जिन्होंने बिलीव किया वो चले गए. ये वाकया उनके पास, तभी तो वो मेंशन कर रहे हैं हुद. ये उनके इल्म में था. उसके बावजूद अब जब सारी चीजें आप कैलकुलेट करेंगे, उनको उनको ये सारी बातों का इल्म था. उसके बावजूद जब एक हुद उनके पास आता है तो उसको कह रहे हैं, वी आर थिंक यू आर एक्टिंग फुलिशनेस, और वी थिंक यू आर लायर. आई मीन जस्ट इमेजिन, आप बच्चे तो नहीं हो ना, आपको सब पता है. आपकी हिस्ट्री की बुक्स में आपके पास सारा ही नॉलेज ऑलरेडी मौजूद था. जब फेरो के पास मूसा आते हैं तो वो भी, उनके भी ग्रुप में लोग थे, वो कहते हैं कि मतलब उनके पास ये नॉलेज था एक खुदा का, कि खालिस खुदा की इबादत करनी है, हमारा खुदा सिर्फ एक है. ये उनको मालूम था. और ये पैगंबर भी क्या मैसेज लेके आया, हमारा खुदा एक है, इसके सिवा हम किसी और की बात नहीं कर सकते. अब जब सारी आप डॉट कनेक्ट करें तो आज के माशरे में देख लें, अभी अगर ताला ने अगर एक पैगंबर भेजा, क्या मैसेज था उनका, कि तुम्हारा खुदा सिर्फ एक है. ये तुमने जो भी चीजें अपने साथ मजहब में ऐड कर ली हैं, सब खत्म करो. सब ये कहाँ से आई हैं उनका. और मैं तुम्हें लेके आता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिवोट करो खालिस अल्लाह की इबादत में, और ये मैं मेरेकल लेके आया हूँ. एग्जैक्ट सेम स्टोरी जो हूद के साथ वाकया हुई है. उन्होंने नूह का हवाला दिया, आज अल्लाह ताला ने हमें एक पैगंबर भेजे, और आज हमने क्या किया, हमने भी वही अल्फाज यूज किए कि वी सी यू आर अ लायर, वी सी यू आर एक्टिंग लाइक फुलिशनेस. यू नो आई मीन जस्ट इमेजिन एवरीथिंग प्रिसाइसली पैरेलल है उनकी और हमारी स्टोरी के साथ. और फिर भी हमने नहीं किया. तो जो इनके साथ हुआ, जो लूत और नूह की वाइफ के साथ हुआ, जो नूह की कौम के साथ हुआ, और जो हूद की कौम के साथ हुआ, सबका एक ही अंजाम है. माशाल्लाह, प्रेज गॉड. बट आई मस्ट से कि माशाल्लाह आपसे मैं खुद शौक में चला गया. मैं हमेशा ही सोचता था कि सिर्फ लूत की बीवी ने किया था, तो आज माशाल्लाह पता चला, इवन दो वी रीड द कुरान टाइम टाइम, बट ये चीज सामने नहीं आई कभी. आज आपने जब कहा तो मैंने जाके सर्च किया, तो मुझे पता चला कि माशाल्लाह ये तो था. प्रेज बी टू गॉड. Thank you, brother, reading the verse. Alhamdulillah, बहुत शुक्रिया. जी थैंक यू वेरी मच ब्रदर. मैं खुद भी भूल गई थी, हालांकि इतनी बार पढ़ा है, याद है, लेकिन इंसान जी. याददाश्त मैं बिल्कुल भूल चुकी थी. शुक्र रब्बिल आलमीन का कि उन्होंने ये दोबारा याद करवा दिया आपके जरिए से. मुझे याद था, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं याद था कि किस वर्स में किस तरह लिखा हुआ है. बट आई रिमेम्बर समहाउ, लेकिन वो वर्स एग्जैक्टली याद नहीं आ रही थी. माशाल्लाह. माशाल्लाह. आई नो, इंशाल्लाह वी विल रिमेंबर कि दो ऐसे पैगंबर थे जिनकी वाइफ के साथ ये वाकया हुआ. इंशाल्लाह वी विल रिमेंबर.